बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं बज़ाहिर तो बहुत गरीब लड़का था, लेकिन मेरा शुमार ऐसे लड़कों में होता था जिन्हें देखकर दिल फेंक लड़कियों की आह निकल जाती थी। गुर्बत और फ्लास के बावजूद मेरे ज़ाहरी हुस्न में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन अगर मैं अमीर होता तो यकीनन मेरी शख्सियत मज़ीद निखर कर सामने आती। लेकिन जब पेट का दोज़ख बढ़ना हो तो फिर ज़ाहरी हुस्न किसी काम का नहीं रहता। इस पेट के दोज़ख को बढ़ने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत भी की और अच्छी दिहाड़ी कमा लेता था, लेकिन एक दिन जहाँ मैं काम करता था वहाँ पर चोरी हो गई और सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ गया और मुझे बहुत मारा पीटा गया और पुलिस को देने की धमकी दी गई। मैं चोर नहीं था, लेकिन पुलिस के नाम से खौफज़दा हो गया और अपनी नाकर्दा चोरी को कबूल करते हुए कहा कि आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे पुलिस के हवाले ना करो। दुकान के मालिक ने मुझ पर तरस खाते हुए मुझे माफ़ कर दिया। हालांकि ना मैंने चोरी की थी, ना मेरी कोई गलती थी। इसके बाद किसी ने मुझे काम नहीं दिया और मेरा अपना दिल काम करने से उठ गया था। मेरी मेहनत मजदूरी का रास्ता बंद हो गया था और भूख अफलास ने एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी पर दस्तक दी थी और मैं कई दिन तक भूखा रहता था। एक रोज़ ज़िंदगी से बहुत ही मायूस हो गया और भूख से हालत हो गई तो सोचा कि इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको ख़त्म कर देना ही बेहतर है। अपने आप को जान से मारने की नीयत में सड़क पर जा निकला और सड़क पर चलता ही रहा कि कोई गाड़ी आकर मुझे कुचल जाए। दूर से मैंने देखा कि बहुत बड़ी सी गाड़ी आ रही है। मैं गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और गाड़ी मुझे टक्कर मारती हुई आगे को जाने लगी थी कि रुक गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आगे क्या हुआ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं एकदम से ज़मीन बोस होकर गिर पड़ा। अपनी आंखें बंद होने से पहले मैंने एक शख्स को अपने करीब आते हुए देखा था, जो गालिबन उसी गाड़ी से उतरकर मेरी तरफ आ रहा था जिसने मुझे टक्कर मारी थी। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बहुत ही आलीशान घर के एक आलीशान कमरे में लेटा हुआ था। पहले तो मुझे समझने में मुश्किल हुई कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मैं छत की तरफ देख रहा था जिस पर शीशों से बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ था और किसी महल का मंजर पेश कर रहा था। फिर मैंने अपनी जगह से उठने की कोशिश की तो देखा कि सामने कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ है जिसके हाथ में सिगरेट है और वो बहुत ही कोई रईस ज़्यादा लग रहा है। उसने मुझसे कहा कि उठने की कोशिश मत करो, तुम्हें अभी बेहोशी से होश आया है। मैंने तुम्हारे लिए चाय मंगवाई है, पहले चाय पी लो फिर हम बात करते हैं। उसके मना करने के बावजूद भी मैं टेक लगाकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसका मुलाजिम मेरे लिए चाय लेकर आया और मुझे वाकई में चाय की बहुत तलब हो रही थी, क्योंकि बेहोश होने की वजह से मुझे सर में चक्कर आ रहे थे और कई दिनों की भूख भी थी। मैंने फ़ौरन से चाय पीना शुरू कर दी। काफ़ी दिनों से मेरे लब चाय के जायके के लिए तरस रहे थे और आज इतने दिनों के बाद जो मुझे चाय का जायका महसूस हुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। जो मेरी आंखों में आंसू आए तो उस शख्स ने हैरत से मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, इसलिए चाय को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस शख्स ने एक बार फिर से अपने मुलाजिम को आवाज़ दी और मेरे लिए खाना लाने को कहा। उसका मुलाजिम जल्दी से खाना लेकर आया था और मैंने एकदम से खाना शुरू किया और सामने बैठे हुए शख्स का ख्याल नहीं किया कि वो मेरे मुतल्लिक क्या सोचेगा। मुझे तो अभी अपने पेट का दोज़ख बढ़ना था और इसके अलावा मुझे फ़िलहाल कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से नवाला तोड़ा और मुंह में लिया और मैं ऐसे खाता जा रहा था जैसे कि मैं सदियों का कोई भूखा था। थोड़ी देर बाद मैंने नोट किया कि वो शख्स जो मेरे सामने बैठा हुआ है बगौर मुझे देख रहा है और कुछ सोच रहा है। मैंने खाना ख़त्म किया और उसका शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखा था, आपकी बहुत मेहरबानी जो आपने मुझे खाना खिलाया, मैं चलता हूँ, आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी याद रखूँगा। मेरे जवाब में उस शख्स ने कहा कि अगर तुम इसे एहसान का बदला उतारना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी रकम दूंगा। बहुत सारी रकम का सुनकर तो मैं हैरान रह गया था कि कुछ देर पहले मैं भूख और अफलास की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाला था और आज अचानक से किस्मत ने ऐसा फेर लिया है कि मेरे पास बहुत सारी रकम आने वाली है। मैंने उससे पूछा कि क्या काम है और आप मुझे कितनी रकम देंगे, तो उसने कहा कि वह मुझे 1 लाख रुपया देगा। 1 लाख रुपए का सुनकर तो मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई में वो शख्स सच बोल रहा है। मैंने ज़िंदगी में कभी 1 लाख की शक्ल नहीं देखी थी। मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि 1 लाख रुपए में हिंदसे कितने होते हैं। लेकिन अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि ये शख्स कहीं मुझसे कुछ गलत काम करवाने का तो नहीं बोल रहा, किसी का कत्ल करवाने का या किसी को अगवा करवाने का, क्योंकि अमीर लोगों का यही काम होता है और इसी किस्म के काम करके वो इतना ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं
میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ مجھ سے کچھ غلط کام کروانا چاہتے ہیں 1,00,000 روپے کے بدلے تو ہرگز نہیں کروں گا. کسی انسان کا قتل تو میں بالکل بھی نہیں کر سکتا ہوں. میری بات سن کر اس نے ایسی بات بولی کہ میں سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں قتل کا نہیں کہہ رہا، بات کچھ میری ذاتی زندگی کی ہے، میرے گھر کے حوالے سے ہے. اصل میں کچھ مہینہ پہلے میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور پھر میں اب اس بات پر بہت پچھتا رہا ہوں. اگر تم میری بیوی کے ساتھ نکاح کر لو، اس کے ساتھ حلالہ کرو، تو میں بدلے میں تمہیں 1,00,000 روپیہ دوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ دوں. اس امیر زادے کی بات نے تو مجھے حیران کر دیا تھا. اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا. میں تو بہت ہی کچھ دور کی سوچ رہا تھا، لیکن یہ کام اتنا بھی مشکل نہیں تھا میرے لیے، اور 1,00,000 روپے بہت بڑی رقم تھی. میں نے حامی بھر لی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کام کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا کہ میں ابھی ہی قاضی کو بلواتا ہوں، تمہارا نکاح اپنی بیوی سے کروا دیتا ہوں، اور تمہیں صرف ایک رات ہی میری بیوی کے ساتھ گزارنی ہوگی، اور صبح کا سورج نکلتے ہی تم اسے طلاق دے دو گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے. میری بات سن کر وہ شخص مطمئن ہو گیا، اور اس نے فوراً سے قاضی اور گواہوں کو بلایا، اور تھوڑی ہی دیر میں میرا نکاح اس کی سابقہ بیوی سے ہو گیا. میں تقریباً رات کے 8 بجے خودکشی کرنے نکلا تھا، اور اب رات کے 11 بج رہے تھے، اور کچھ گھنٹوں میں ہی میری زندگی میں کتنی تبدیلی آ گئی تھی. نکاح کے بعد جب میں اپنی منکوحہ کے پاس جانے لگا تو کمرے کے دروازے پر وہ شخص مجھے کھڑا ہوا ملا، اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہے. میں اس کے جذبات سمجھ رہا تھا. یقیناً اس کے لیے آسان نہیں تھا اپنی محبت اور اپنی بیوی کو اس طرح سے کسی اور انجان شخص کے حوالے کرنا، وہ بھی ایک رات کے لیے. اس شخص کی آنکھوں میں کرب اور تکلیف کی سی کیفیت تھی. اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، اور پھر وہاں سے ہٹ کر مجھے اندر جانے کا راستہ دیا. جیسے میں اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش خطا ہونے لگے تھے، کیونکہ میرے سامنے تو جیسے آسمان سے کوئی پری اتر کر اس کمرے میں آ گئی ہو. مجھے واقعی میں اس لڑکی پر کسی پری کا گمان ہو رہا تھا. اس کی عمر 22 سے 24 سال کے درمیان لگ رہی تھی، اور وہ بے حد حسین لڑکی تھی جو بہت ہی اداس ہو کر وہاں پر نظریں جھکائے بیٹھی تھی. وہ میری منتظر تھی. میں نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ سے جا کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کو دیکھنے لگا. میں نے سیاہ رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا. شاید وہ آج کے دن کا سوگ منا رہی تھی. یہ رنگ پہن کر اسے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا. ایک لڑکی کی قسمت 2 مرد لکھ رہے تھے. ایک مرد نے اسے دوسرے مرد کے حوالے کر دیا تھا، وہ بھی ایک رات کے لیے. مجھے یہ سب عورت ذات کی توہین لگنے لگی تھی. اپنے آپ سے شرمسار ہو رہا تھا میں. وہ کچھ نہ بولی. اس کی نظریں اس کی گود میں رکھے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں پر مرکوز تھیں. وہ منتظر تھی کہ میں آج کی رات اس کے حسن سے فیضیاب ہو سکوں، اور پھر وہ واپس اپنے سابقہ شوہر پر حلال ہو جائے. صبح کے بعد یہ کیسا حلال حرام کا کھیل تھا. حلالہ کے لیے وہ لڑکی اور اس کا سابقہ شوہر اپنے کون سے ایمانی جذبے کی تسکین چاہ رہے تھے. صحیح کام کو صحیح طریقے سے دوبارہ شروع کرنے کے لیے غلط طریقہ استعمال کر رہے تھے. یہاں صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا؟ میرا ذہن الجھنے لگا تھا کہ مجھے اس حسینہ کی مدم سی سرگوشی نما آواز سنائی دی. آپ جلدی اپنا کام کر لیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں. یہ وہ پہلا جملہ تھا جو اس نازک سی گڑیا جیسی حسین لڑکی نے مجھ سے بولا تھا. جتنی وہ حسین تھی اتنی ہی اس کی آواز پیاری تھی. وہ بہت اداس لگ رہی تھی، بہت مجبور لگ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جلد از جلد اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، اسی لیے مجھ سے ایسا بول رہی ہے کہ میں جلدی اپنا کام کر لوں تاکہ وہ جلدی دوبارہ سے اس شخص کے نکاح میں آ سکے. وہ شخص ایک خوبرو شخص تھا، لیکن اس لڑکی کے لائق نہیں تھا. یہ لڑکی اتنی پیاری تھی کہ میں اس لڑکی کے ساتھ اس شخص کا تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا. ایک لمحے کو مجھے اس شخص سے حسد محسوس ہونے لگا جس کے پاس دوبارہ واپس جانے کے لیے یہ پیاری سی لڑکی اتنی شدت سے منتظر تھی. میں سوچ رہا تھا کہ کیسی قسمت مجھے اس لڑکی کی طرف کھینچ کر لے آئی تھی. صرف ایک رات کے لیے صحیح. لڑکی میری دسترس پہ آ چکی تھی، وہ بھی جائز طریقے سے. میرے پاس اس لڑکی کے ساتھ گزارنے کے لیے یہی لمحات تھے، اور صرف آج کی ایک رات تھی. میں نے سوچا کہ آج کی یہ رات دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں آنے والی، اور دوبارہ زندگی میں شاید اس لڑکی سے میری کبھی ملاقات نہ ہو سکے. اس لیے میں نے سوچا کہ اب جب کہ یہ ایک رات کے لیے میری دسترس میں آ ہی چکی ہے تو میں سب فضول سوچوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کے حسن و جمال میں گم ہو جاتا ہوں. میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے دودھی رنگ والے ہاتھ لرز رہے تھے. یقیناً یہ لمحات اس لڑکی کے لیے بھی بہت ہی اذیت ناک لمحات تھے، لیکن ہم دونوں کو ہی اس سے گزرنا تھا. میں ساری باتیں بلا کر اس کے نازک سے وجود میں گم ہو گیا تھا. صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میری آنکھ کھل گئی تھی. میں نے غسل کیا اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ وہ لڑکی
ایک دم سے بستر سے اٹھ کر فوراً سے میرے قدموں میں گر گئی اور میرے پاؤں پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور تمہارا ساتھ چاہیے۔ میں اس کی اچانک حرکت پر حیران ہو گیا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں نے اسے کاندھوں سے تھام کر اپنے قدموں سے اٹھایا اور اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ مسلسل روتی ہی رہی۔ اس کے منہ سے جیسے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے آرام سے اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کے آنسو پونچھے، اس سے کہا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ اتنا رو رہی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے ساری سچائی بتانے کو تیار ہے، لیکن مجھے اس سے وعدہ کرنا ہوگا کہ یہ ساری سچائی میں اس امیر زادے کو نہ بتاؤں اور اس کی مدد کروں۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، لیکن یہ دونوں میرے ساتھ کوئی چال تو نہیں چل رہے تھے۔ شوہر کچھ اور کہہ رہا تھا اور بیوی کچھ اور بول رہی تھی۔ کل رات وہ امیر زادہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بیوی حلالہ کر کے دوبارہ سے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، اور آج اس لڑکی کے آنسو تو مجھے کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے چپ کروایا تھا۔ اس کے آنسو تو جیسے میرے دل پر گر رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لڑکی اس قدر دکھی ہوگی۔ میں نے کہا کہ تم اس طرح سے کیوں بول رہی ہو؟ تمہارے شوہر نے تو مجھ سے کہا ہے کہ تم حلالہ کر کے دوبارہ سے اس سے شادی کرنا چاہتی ہو، اور وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں، تمہیں میرا ساتھ چاہیے۔ آخر کیوں؟ اس نے کہا کہ ایک بار تو مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے یہاں سے نکالو، صبح کی روشنی ہونے سے پہلے کچھ بھی کر کے مجھے اس گھر سے نکالو، پھر میں یہاں سے نکل کر ہی تمہیں بتاؤں گی کہ آخر اصل بات کیا ہے۔ ابھی ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، صبح کا سورج نکلنے والا تھا تھوڑی دیر میں، اور اگر روشنی ہوگی تو وہ شخص یہاں پر آ جائے گا اور میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا پاؤں گی، اور یہ تمہاری خام خیالی ہے، اور وہ تمہیں یہاں سے زندہ جانے دے گا۔ 1,00,000 روپیہ تو دور کی بات ہے، تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں دے گا، الٹا تمہیں قتل کر کے یہاں سے تمہاری لاش ایسے غائب کروا دے گا کہ تمہارے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو سکے گا۔ بہتر یہی ہے کہ یہاں سے بھاگ چلو، پھر میں تمہیں ساری سچائی بتاتی ہوں۔ اس لڑکی کی باتوں سے میں خوفزدہ ہو گیا تھا کہ امیر لوگوں کی بھی عجیب کہانیاں ہوتی ہیں۔ مجھے اس لڑکی کی باتوں میں سچائی محسوس ہو رہی تھی۔ واقعی امیر لوگ کسی کو جان سے مارنے سے پہلے اتنا سوچتے نہیں ہیں۔ مجھے تو شروع سے یہ شخص کچھ عجیب طبیعت کا لگ رہا تھا۔ حلالہ کروانے کے پیچھے اس شخص کا کیا مقصد تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جو بھی تھا، اب اس لڑکی کی بات مانتے ہوئے مجھے صبح ہونے سے پہلے اس لڑکی کو لے کر یہاں سے نکلنا تھا۔ لیکن میں تو اس گھر کے راستوں کے بارے میں بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ ہم یہاں سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں، باہر تو اس شخص کے گارڈ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میرے پاس یہاں سے خفیہ راستہ ہے نکلنے کا، لیکن اس کے لیے بہت محنت درکار ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ وہ کافی دنوں سے اس کمرے میں قید ہے، تقریباً اسے اس کمرے میں قید ہوئے 4 ماہ 10 دن سے اوپر ہو چکے ہیں، لیکن اسی کمرے میں وہ اپنی عدت پوری کر رہی تھی، اور اسی دوران اس نے اس کمرے کی کھڑکی توڑ کر ایک راستہ بنا دیا ہے جس کا اس شخص کو علم نہیں ہے۔ یہ کھڑکی توڑنے اور راستہ بنانے میں اس کی ملازمہ اور ایک وفادار ملازم نے بہت مدد کی ہے، اور وہ دونوں بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، لیکن وہ اپنا نام سامنے نہیں لانا چاہتے۔ اب ان دونوں نے میرا راستہ صاف کر دیا ہے، اس لیے ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ میں اس لڑکی کے ساتھ جلدی سے کھڑکی عبور کر کے وہاں سے نکلا تو اس کے دونوں ملازم، جو کہ شاید میاں بیوی تھے، آپس میں اس کے منتظر تھے۔ اس کی بیوی نے ایک برقع اس لڑکی کو دیا اور اس لڑکی نے فوراً سے برقع پہن لیا، اور اس کی ملازم نے مجھے دوسرے کپڑے دیے اور کہا کہ میں اپنا لباس اور حلیہ تبدیل کر دوں۔ میں نے فوراً سے اپنا حلیہ تبدیل کیا، اور ان لوگوں نے پہلے سے ہی ایک زیر زمین راستہ وہاں سے بنایا ہوا تھا۔ وہ راستہ کافی تنگ تھا، وہاں سے گزرتے ہوئے بہت مشکل پیش آئی تھی، ہم سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ اس چھوٹے سے راستے سے گزرتے وقت تھوڑی دور جانے کے بعد ہم گلی کی دوسری طرف آ گئے تھے۔ واقعی میں اس لڑکی کے وفادار نوکر اور نوکرانی نے کافی بندوبست کر لیا تھا۔ اتنے عرصے میں یہ زیر زمین چھوٹی سی سرنگ کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یقیناً انہیں بہت وقت لگا تھا، لیکن صحیح وقت پر یہ سرنگ کام آئی تھی، اور پھر دوبارہ سے شاید انہوں نے یہ سرنگ جلدی سے بڑھنی شروع کر دی تھی۔ ہم دونوں باہر نکلے تو وہاں پر پہلے سے ایک گاڑی ہماری منتظر تھی۔ شاید اس گاڑی کا بندوبست بھی اس لڑکی کے دونوں ملازم اور ملازمہ نے پہلے سے کر کے رکھا ہوا تھا، اور ہم دونوں اس گاڑی میں سوار ہو کر بہت دور نکل گئے تھے۔ گاڑی ریلوے اسٹیشن تک آ کر رکی تھی اور ہم ٹرین میں بیٹھ گئے، اور اب ٹرین اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھی، اور میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے جو بہت زیادہ خوف تھا، اب اس میں مجھے کمی ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم لوگ کہاں جا رہے تھے مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ بہت سارے شہروں سے گزرنے کے بعد ہم سندھ سے ہوتے ہوئے اندرون پنجاب کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے اور ایک چھوٹے سے شہر میں اتر گئے۔ چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹی سے گھر میں ہمارا پڑاؤ تھا اور ہم وہاں آ گئے۔
یہاں آ کر اس لڑکی نے سکون کا سانس لیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہوگی۔ اس لڑکی نے بتایا کہ یہ میرزادہ پہلی نظر میں ہی اس کی محبت کا شکار ہو گیا تھا اور اس کے گھر رشتہ بھیج دیا، اور اس کے والدین نے پیسہ دیکھ کر جلدی سے اس لڑکی کی شادی اس امیر زادے سے کروا دی، اور زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی تھی کہ 2 سال تک اولاد نہیں ہوئی تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا شوہر بانجھ ہے۔ یہ بات سن کر میرا شوہر پریشان ہو گیا اور دن بہ دن اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اولاد کی بہت زیادہ خواہش تھی کیونکہ اس کی بہت زیادہ دولت تھی اور اسے اپنا وارث چاہیے تھا، لیکن یہ سب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ بہت مہنگے علاج کروانے پر بھی جو اولاد نہیں ہوئی تو وہ شخص ڈپریشن میں چلا گیا، اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور اس کے بعد تمہارا حلالہ کسی سے کروا دوں گا، اور پھر حلالہ کے بعد جو اولاد ہمیں ہوگی میں اسے اپنا نام دے کر دنیا کے سامنے ظاہر کروں گا۔ اس نے کہا کہ اس کے دوست احباب اور خاندان والے چہم و گوئیاں کرنے لگے ہیں کہ ضرور اس میں کوئی کمی ہے، اس لیے اولاد نہیں ہو رہی۔ بہت سارے لوگوں نے اولاد کے لیے اسی دوسری شادی کا بھی مشورہ دیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ کمی مجھ میں نہیں تھی، اس میں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، اور میں ساری زندگی آپ کے ساتھ بغیر حالات کے رہنے کو تیار ہوں، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب قسم کی باتیں چل رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ہم کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو دنیا مجھ پر ہنسے گی اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں بانجھ ہوں، اور میں کسی کو یہ پتہ لگنے دینا نہیں چاہتی کہ میرے اندر کمی ہے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں باپ بن سکتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے مجھے تمہارا حلالہ کروانا ہوگا۔ یہ سب مجھے اپنی ذات کی توہین لگ رہی تھی۔ جیسے اس نے مجھے طلاق دی میں وہاں سے جانے لگی، لیکن اس نے مجھے پکڑ کر اپنے گھر میں قید کر لیا اور کہا کہ جب تک تمہارا حلالہ نہیں ہو جاتا تم کمرے سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ میں پچھلے 5 مہینے سے اس کے گھر میں قید تھی۔ میں نے اس طرح حلالہ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، یہ گناہ تھا اور میں اتنا بڑا گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا اور طلاق کے بعد بھی میرے قریب آنے لگا تو میں نے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا۔ میں نے اس کی منتیں کی کہ میرے ساتھ یہ کام نہ کرے، میرے وجود کو غلیظ اور ناپاک نہ کرے، تو اس نے کہا کہ اگر میں چاہتی ہوں وہ مجھے ناپاک نہ کرے تو مجھے حلالہ کی شرط ماننی ہوگی۔ مجبوری میں نے شرط مان لی تھی، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے یہی ترکیب سوجی کہ اگر میرا تمہارے ساتھ نکاح ہو ہی گیا ہے تو کیوں نہ میں تمہارے ساتھ ہی بھاگ جاؤں۔ میرا حلالہ سے پہلے ہی بھاگنے کا پلان تھا، اسی لیے میرے وفادار ملازم اور اس کی بیوی نے میرے لیے اتنی محنت کی تاکہ میں وقت سے پہلے وہاں سے نکل جاؤں، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس رات تم جیسے جوان مرد کو دیکھ کر مجھے ہمت آ گئی تھی کہ میں اب اکیلی نہیں، میرے ساتھ ایک ایسا مرد ہے کہ اب میں جس کے نکاح میں آ چکی ہوں۔ یہ نکاح کی طاقت تھی کہ جس نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں وہاں سے فرار ہو سکوں۔ تم سے نکاح سے پہلے میں اپنے آپ کو تنہا اور کمزور محسوس کر رہی تھی، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے حوصلہ ہوا تھا کہ تمہارے لیے شاید اس نکاح کی اہمیت کچھ گھنٹوں کے لیے تھی، لیکن میرے لیے یہ زندگی بھر کا فیصلہ تھا۔ جو مجھے سابقہ شوہر نے بتایا کہ اسے ایک غربت و افلاس سے مجبور ایک خوبرو نوجوان مل گیا ہے حلالہ کے لیے، تب مجھے احساس ہوا کہ تم بھی میری طرح مجبور ہو۔ آج سے پہلے میں نے بھاگنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن مجھے موقع نہیں ملا۔ مجھے موقع تب ملا جو میرا تم سے نکاح ہو چکا تھا، اور تب مجھے سمجھ میں آیا کہ میرا اور تمہارا ساتھ قسمت میں لکھا ہوا تھا، اس لیے اب تک مجھے موقع نہیں ملا تھا۔ کس طرح سے قسمت تمہیں میرے پاس لے کر آئی اور مجھے تمہاری جھولی میں ڈال دیا، تب مجھے قسمت کا سارا کھیل سمجھ میں آ گیا۔ میں نے ایک ہی رات میں تمہارے ساتھ زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اس کی باتوں پر حیران ہو رہا تھا، وہ پکے ہوئے آم کی طرح میری جھولی میں جیسے آ گری تھی۔ کہاں میں زندگی سے مایوس ہو کر بالکل اس زندگی کو ختم کرنے جا رہا تھا اور کل کی رات کو اپنی زندگی کی آخری رات سمجھ رہا تھا، اور کہاں میری زندگی کی آج اتنی حسین شروعات ہو گئی تھی کہ جس کا مجھے کل تک گمان بھی نہ تھا۔ لیکن اچانک ہی ایک احساس آتے ہی مجھے شرمندگی ہوئی، تو اس نے میرے چہرے کے تاثرات کو بانپتے ہوئے مجھ سے سوال کیا کہ میں پریشان کیوں ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو اس قدر غریب ہوں کہ بھوک کے مارے خودکشی کرنے نکلا تھا، اور اب اپنا پیٹ پالنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں تمہیں کیسے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ میں خود فاقوں کی زندگی گزار رہا ہوں اتنے عرصے سے، لیکن اب تمہیں فاقوں میں نہیں رکھ سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ۔ تم جیسی محلوں میں رہنے والی کے لیے میرے چھوٹے سے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ ہم دونوں نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ پڑھی لکھی ہوں، میں نوکری کر لوں گی اور تم بھی محنت مزدوری کرنا، ہم دونوں زندگی کی گاڑی کو لے کر چلیں گے۔ میں عیش و آرام کی دنیا کو چھوڑ آئی ہوں۔ میں نے اتنی بدصورت زندگی کو دیکھا ہے کہ جس کے بعد مجھے امیر لوگوں میں اور ان کی زندگیوں میں کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ میں خود بھی پہلے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، وہ تو بس
उस अमीर ज़ादे का दिल मुझ पर आ गया। कुछ साल तो उसने मुझे हाथों का छाला बना कर रखा कि वो मुझसे वाकई में बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन तलाक वाली बात और फिर हलाला वाली बात और तलाक के बाद जब वो मेरे पास नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करने के लिए आया था तो मेरी नज़रों में उसी वक्त गिर गया था। तो मुझे समझ में आया कि ये शख्स मेरे लायक है ही नहीं। मैंने उसे कहा कि तुम खिलते गुलाब की मानी दो, मेरे साथ रहकर मुरझा जाओगी। लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही और हम दोनों ने मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। मैं वापस अपने शहर में नहीं गया था। हम जिस घर में आए थे ये उसके किसी दूर के रिश्तेदार का घर था। उन लोगों ने कुछ अरसा हमें साथ रखा और फिर हमने अपना बंदोबस्त कर लिया। मेरी बीवी ने नौकरी शुरू कर दी थी और मैंने भी मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी और हमारे हालात काफ़ी बेहतर होने लगे थे। मुझे तब एहसास हुआ कि ये उस लड़की के नसीब का रिस्क था जो मुझे मिल रहा था। कहते हैं कि किसी आदमी के नसीब में रिज़्क औरत से आता है, और जब तक मेरी ज़िंदगी में कोई औरत नहीं थी तब तक मेरे नसीब में रिज़्क शायद नहीं लिखा था। और मेरे नसीब में जो भी रिज़्क लिखा था वो उस लड़की के ज़रिए लिखा था। जब ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आई तो फिर मुझे भी हिम्मत आ गई और आहिस्ता आहिस्ता मैंने छोटा सा कारोबार शुरू किया जो कि मैंने इसके ज़ेवर बेचकर शुरू किया था। ये उसी की हाथों में पहनी हुई बहुत ही कीमती कंगन थे और इसके गले में पहना हुआ कीमती हार था जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। हमने बहुत सारे ठिकाने बदले थे ताकि उस अमीर ज़ादे को हमारा पता न लग सके। बिलाहिर हम छोटे से शहर के कोने में मुस्तकिल तौर पर रहने लगे। उस लड़की के साथ रहते हुए मुझे एहसास हो गया था कि वो वाकई में हालात की मारी हुई है और उसने बहुत अजियत का वक्त इस महलनुमा घर में देखा था। इसलिए अब उसे मेरे छोटे से घर में रहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही थी और बजाय मुरझाने के वो दिन ब दिन निखरती जा रही थी। दोस्तों, आज की इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद सबक आमूज़ कहानी और वाक़यात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।